السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ضروری اعلانات ہیں۔ اپنے گھانچی سماج کی طرف سے ایک اعلانیہ آیا ہے۔ گھانچی سماج کی طرف سے તરોભા માર્કેટ સમાજના હિત માટે ખરીદેલ હોય, જેના રૂપિયા આપવાના થતા હોય, આ મિલકત ભવિષ્યમાં આપણને તથા આપણી આલ અવલાદને કામ આવી શકે અને સમાજને પણ કામ આવી શકે એમ છે। માટે તેના ચંદા માટે સમાજમાં આગેવાનો आप लोगों पास आपसे दिल खोली ने समझी ने चंदो आपशो। ये ज़रूरी है कि जो कर रहे हैं तरोभा मार्केट का, ये अपने इलाके के अंदर हो तो बहुत सारे फसादात हैं और बहुत सारी मुसीबतों से इस वक्त हालात भी इस किस्म के हैं। इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है, इसको भी इसमें भी दिल खोल कर चंदा दें। और दूसरा ऐलान है दारुल हसनिया की तरफ से। दारुल हसनिया वाले भी चंदे के लिए आए हुए हैं। इसमें तकरीबन 1,88,00,000 रुपये का खर्च है और 130 शाखाएँ भी चला रहा है दारुल। इसलिए इनके बहुत सारे, ये दारुल का ही नहीं अक्सर मदरसों का ये हाल है कि इनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, मदरसे से भी बाद को तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस दारुल हसनिया में भी इस वक्त यहाँ भी और जब आपके पास आवे उस वक्त भी इस इदारे को बाकी रखें। तो बाकी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम दिल खोल करके इसमें चंदा दें। और दूसरा, मदरसा दारुल ज़करिया गंगो से मौलाना फारूक साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और जामे दारुल अम्बाला शहर हरियाणा, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मदरसा है। इसमें भी दिल खोल करके चंदा दें, ये मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इन सब की पूरी पूरी नुसरत व मदद फरमा। और एक बशीर भाई शेरू भाई वाकानेर से तशरीफ़ लाए हैं, बीमारी के सिलसिले में परेशान है। इनकी भी नुसरत मदद फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। हक़ तआला शानू अपने कलाम पाक में सूरह हुजरात में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो और इस सिलसिले में अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह ताला सुनता भी है और जानते भी है। और है ईमान वालो, अल्लाह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो, जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे की आवाज़ से एक दूसरे की आवाज़ को बुलंद कर लेते हो, ऐसा मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे नेक अमाल इसकी वजह से ज़ाय हो जाएं, बेकार हो जाएं और तुमको ख़बर भी न हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके साथ पूरी निस्बत है। आपकी विलादत भी इसी महीने में हुई और इसी महीने में आपकी वफ़ात भी हुई। और हर मुसलमान मर्द औरत का, मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
جتنا نبی کے ساتھ تعلق ہے اس مہینے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، ایک بات میں ہر جمعہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت میں جتنی کمی ہوگی، اللہ کو جتنا آدمی پہچانے گا یا اللہ کو آدمی جیسا پہچاننا چاہیے ایسا نہیں پہچانا تو اس کے اعمال میں کمزوری آئے گی، اس کے فرائض میں، اس کے واجبات میں، ان کی سنن، جتنے بھی عمل ہیں، اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو میرے دوست بزرگوں اس کے اعمال کمزور ہیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ہم نے نہیں پہچانا یا ان کے پہچاننے میں ہمیں کچھ کمی رہ گئی ہے تو ہماری معاشرت میں اور ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں اور اللہ کے احکامات کو صحیح طور سے ادا کرنے میں کمی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی ہمارے اندر اس لیے بھیجے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیے تھے اس کو یہ کر کے بتا دے۔ اب گئی گزشتہ جمعہ کے 2 جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے اس نبی کو نمونہ بنا کے، نمونہ یعنی وہ کر کے بتاتے ہیں، کر کے بتا کر گئے، عمل کر کے جو بھی عمل ہم کو کرنا ہے، چاہے دنیا کا کرنا ہو، عبادات کا کرنا، کوئی بھی عمل اور کسی بھی زمانے میں قیامت تک کے عمل اللہ کے نبی سب بتا کر چلے گئے، کوئی عمل باقی نہیں رکھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ، امام حسین اور اسی ہونے والا تھا تو اپنے گھر والوں کو بتا کر گئے کہ یہ واقعہ ہو، کہاں ہوگا، کربلا میں ہوگا، یہ بھی بتا کر گئے۔ آپ کے گھر والے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سب جانتے تھے، سب جانتے۔ ایک تو یہ واقعہ جب ہونے والا تھا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جہاں یہ شہید ہونے والے ہیں، میری امت ان کو شہید کرے گی، اس جگہ کی مٹی میرے کو بتاؤ، مٹی لاؤ۔ مٹی لائے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی، اللہ کے نبی نے سونگا اور سونگ کے اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس میں حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔ سارا ہونے والا کئی برسوں کے بعد ہونے والا ہے، خبر پہلے سے دے دی۔ اسی طریقے سے کتنے فتنے آنے والے ہیں، کتنے دجال آنے والے ہیں اور کتنے کھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، سب، اور ان کا نام، ان کی ماں کا نام، یہ کس گھوڑے پر آئیں گے، کیسے لباس میں ہوں گے، ان کا کلر، ساری چیزیں بتا کر گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں بتا کر گئے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز زمانہ بدل گیا تھا، اس زمانے میں نبی کی سنتیں نہ چلے۔ اس نے نبی کو نہیں پہچانا، اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ جتنی جیسی اللہ کی معرفت میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی پہچاننے میں اگر ہماری کچھ کمی رہ گئی ہے تو یہ میرے دوستوں بزرگوں ہمارے اعمال کے اندر کمی رہے گی اور رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اللہ کی وحدانیت کو سیکھنا، اللہ کے یقین کو سیکھنا اور ایمان کو ترقی دینا ضروری ہے، واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے، ایسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طریقوں کو سیکھنا، آپ کے احکامات کو سیکھنا، آپ کی محبت کو پیدا کرنا فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے اتنے یاد تک ارشاد فرما دیا کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، اللہ کے نبی، میں اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مال میں سارے دھندے آ گئے، کاروبار آ گئے، چاہے آپ مزدوری کر رہے ہیں، لیکن مزدوری میں اللہ کے نبی کی سنت نہیں سیکھی، اس آدمی نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ دھندے میں اگر اپنی چلا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، یہ تاجر نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ اور یہ نبی میرے دوستوں، اور یہ جانتے ہیں ہم، اس میں کوئی بڑے لمبے چوڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نبی قیامت تک کے نبی ہیں اور قیامت تک کے دین لائے، قیامت تک کے طریقے بتا دیے۔
پھر کون سی ہم ہوشیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ہوشیاری کرتے تھے ان کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کو ٹوکے اللہ تعالیٰ. اور ہم تو آج کل میرے دوستوں اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم تو نبی سے بھی آگے بڑھ گئے اور صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے، اور ہم تو اولیاء اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے. کوئی ولی دنیا میں ایسا ولی نہیں ہوا جو اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ کر ولی ہوا. اللہ کے نبی کی سنت جو چھوڑ دیتا ہے وہ مجذوب تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. مجذوب سمجھتے ہو؟ آدھا ڈھایا آدھا گاٹا. اللہ کا ہے، اللہ کی طرف اعمال سب دیکھ کر رہا ہے لیکن مجذوب ہے، ولی نہیں ہو سکتا. نماز جیسی نماز، نماز جیسی نماز، تجارت کو چھوڑو، لین دین کو چھوڑو، گھروں کو چھوڑو، تجارت جیسی بیپار جیسا بیپار، اور ہمارے کاروبار، ہماری مزدوریاں، ان سب کو ایک طرف رکھو. اس کو ہم دنیا داری سمجھتے ہیں نا، لیکن دین کے کام، نماز دین کا کام ہے، دین کا عمل ہے، فرض ہے. اس کے اندر اگر آدمی سنت چھوڑ دے گا نماز ہوگی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نیت بندی اللہ مرضی میں ایسی صورت پڑھ دی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ دی، آپ کا قرآن 30 پارے کا قرآن اپنے پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں. کون منع کرتا ہے؟ کون مفتی منع کرتا ہے؟ ہم سورت پڑھتے ہیں. آپ نے نبی کی طریقہ چھوڑ دیا، یا آپ نے پہلے سورت پڑھی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی، نماز ہوگی؟ ہوگی. اسی طریقے سے نماز پوری پڑھ لے لیکن سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ رہا، کہ سبحان اللہ ربی الاعلیٰ پڑھنے کا سب سے بڑا ذکر تو اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم رکوع میں نہیں کیا، اپنی مرضی چلائی نماز میں، اپنی مرضی چلائی رکوع کے اندر. نماز جیسی نماز فرض ہے. میرے دوست بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جائے گی. تیرے نبی کی سنت چھوڑ کر نماز، اللہ نے قرآن پاک میں تو صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنا طریقہ بتایا. بیپار کرو، بیپار کیسے کرنا نبی بتاتے ہیں. مزدوری کرو، مزدوری کیسے کرنی نبی بتاتے ہیں. اور ہر جس چیز کے اندر بھی، جس عمل کے اندر بھی ہم اپنی چلاتے ہیں وہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. مال کو پہچانا، ماں باپ کو پہچانا، وڈیلوں کو پہچانا، آگے والوں کو پہچانا، کرسی والوں کو پہچانا، سیاست دانوں کو پہچانا، امریکہ کو، رشیا کو پہچانا، اپنے نبی کو نہیں پہچانا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی آپ کے سامنے. اس آیت کا ترجمہ پہ غور کرو. اے ایمان والو، اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے آگے مت بڑھو. ہاں، اور تم یوں سمجھتے ہو کہ اللہ میں دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں، اور اللہ میں سنتے نہیں، سنتے ہیں. کیا بھی حال کہاں اللہ میں ہے، جو کم کرنا کر لو. یہ کس کو کہے؟ اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا میں علماء نے لکھا ہے کہ مخاطب تو ہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق. ہوا یہ واقعہ، یہ آیتیں اس لیے نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ کچھ مشورہ چل رہا تھا. جس طرح مشورے ہوتے، مشورے میں اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس طرف حضرت عمر فاروق تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس جماعت کا امیر کس کو بناؤ؟ یہ جماعت بن گئی ہے، اس کا امیر کس کو بناؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک آدمی کا نام لیا. پھر اس کے بعد پوچھتے باری آئی حضرت عمر کی. حضرت عمر کو پوچھا کہ عمر اس جماعت کا امیر کس کو بناؤ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا نام دے دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرا نام دیا، حضرت عمر فاروق نے دوسرا نام دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹیس میں آ گئے، ذرا تھوڑا جلالی تھے کہ ہے ابوبکر صدیق کو ڈانٹنے بیٹھ گئے کہ میں نے جو نام دیا تم نے وہ نام کیوں نہیں دیا، تم نے دوسرا نام کیوں دے دیا. یہ بات چیت کرتے کرتے اللہ کے نبی کی آواز دب گئی. میں سمجھتے ہو نا، اللہ کے نبی کی آواز دب گئی اور ان دونوں کی آواز اونچی ہو گئی.
اللہ تعالیٰ کا ہے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ دونوں صاحب آپ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کو خبر بھی نہیں ہوگی نا، تمہاری نیکیاں ساری کی ساری حقارت ہو جائیں گی، لا یشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اللہ تم کو خبر بھی کرنے نہیں دے گا کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستوں کو بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ لیکن جس وقت یہ آیت اتری اور جی دونوں ادھر مشورہ پورا ہو ہی رہا تھا، جی پورا بھی نہیں ہوا تھا، اور جبریل السلام آئے یہ آیتیں لے کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ۔ مشورہ جب چل رہا ہے تو پھر تو بیچ میں شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ہم ہوشیار ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم ہوشیار ہیں، اور پھر اس میں تیش میں ایسے آ گئے کہ اللہ کے نبی کی بھی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اللہ میاں کو یہ دونوں کے عمل کو، ابو بکر صدیق کے اور عمر فاروق کے عمل کو اللہ کو پسند نہیں آیا، اور قرآن شریف کی آیتیں اتاری اور آج تک یہ پڑھی جا رہی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ لیکن میرے دوستوں وہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھے اور کامل الایمان لوگ تھے، فوراً دونوں نے تو یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، یا رسول اللہ معاف کر دو، معاف کر دو، اے اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا صلی اللہ، اے اللہ، یا اللہ ہم تیرے کو رب بنا کے خوش ہیں، ہم تیرے کو رب مانتے ہیں، تیرے خوش ہیں، اور یا اللہ یہ دین اسلام کو اس کا دین بنا کر کے ہم خوش ہیں، اور تیرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، نبی جان کر ہم خوش ہیں۔ فوراً توبہ کی اسی مجلس میں، اور ہم تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو میرے دوست بزرگ مال خرچ کر کے شادیوں میں، بیاہوں میں، اپنی تہذیب میں، کپڑوں میں، بالوں میں، اور ہوشیار یوں سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ گئے، ابو عمر فاروق سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ہوشیار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ دوسرا تھا، آج زمانہ دوسرا ہے، آج زمانے میں نہ چلے نبی کی سنتیں۔ ہاں میرے دوستوں کو سوچیں، اسی لیے اس وقت جتنا امت کے اوپر حالات چل رہے ہیں، اس وقت پورا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے حالات آئے ہمارے اوپر۔ جب ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب امت مل کر کے اتفاقی طور کے اوپر اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فسادات آئیں گے، اللہ عمل کو بگاڑ دیں گے اور عمل خراب ہو جائیں گے، تو عمل پہ دعائیں مانگو گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، عبادت کرو گے، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بزرگوں سے سنا ہے، اور تین چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا تو آپس میں لڑائی جھگڑا، تو آپس میں لڑائی جھگڑے میں آپس میں باپ بیٹے ہیں، میاں بیوی ہے، پاس پڑوسی ہیں، اس کے جھگڑے میں ڈال دیں گے، اور اس کے آگے بڑھو تو مسلم غیر مسلم اس میں ڈال دیں گے۔ یوں کو یوں نہیں آیا یہ عذاب، یہ فتنہ یوں کو یوں نہیں آیا۔ ہاں میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہم خود اپنے قصوروار ہیں کہ اس نبی کو ہم نے نبی مان کر اور اس رسول کو سچا رسول مان کر ہم نے اللہ کے نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑا ہے اور توڑا ہے۔ ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ مال خرچ کر کے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی سنتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور صحابہ کی عمل سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا یہ عمل سن کے ہر مسلمان کو دل میں کم سے کم یہ جذبہ ہونا چاہیے، یا اللہ بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو ڈانٹا ہے تو ہمارا کیا، لیکن پھر بھی کر رہا ہے کوئی حیرت کی بات ہے۔ مولوی ہیں، بقا کریں، مولوی ہیں۔ قرآن شریف میں تو ایسی تو بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکامات چلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی طریقوں کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی 25 سال سے چھوڑ کر چلا رہا ہے، 50 سال سے جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے چلا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ہی مرتبہ کرا تھا، ایک ہی مرتبہ ساری زندگی میں، تو بھی آیتیں نازل ہوئی، اور ہم باقاعدہ اللہ کے نبی، اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم ایک بھی سنت چھوڑتے ہیں نا تو اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے،
کہ یا اللہ تو نے مجھے جس لیے بھیجا تھا، میرے زمانے کے تو صحابی اس پر عمل کر کے گئے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں میرے ساتھ بے وفائی کری۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب حالات یہ کیوں نہیں آئے؟ ہم اللہ کے نبی پاک کے ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی پاک سے بے وفائی کر رہے ہیں، اب مانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور پھر بھی ان کے طریقے کو نہ اختیار کریں۔ ہم گھر کے اندر اپنے وڈیل سے آگے بڑھتے ہیں، ہم جہاں نوکری کرتے ہیں اپنے سیٹ سے آگے بڑھتے ہیں، ہم فیکٹری کے اندر میں اپنے مینیجر سے اس سے آگے بڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ کہے تو کروچ پڑے، وہ پیسے کے لیے دب جاتا ہے۔ اور ہم اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ ہم میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے طریقوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اس لیے میں علامہ اقبال کی ایک چیز پڑھ کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، 70 سال پہلے علامہ اقبال کہہ کے گئے اور بزرگان دین بھی کہہ کے گئے تھے۔ آپ کو میں نے کہا مولانا سعید احمد خان صاحب کا یہ قول ہے کہ جب تم جان بوجھ کر مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا، توڑے گا، تو اللہ 3 عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ میں نے آج تو ایک ہی بیان کیا، جھگڑے گا، 3 عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ نبی کو نبی مانتے ہو تو نبی کی بات نہیں مانتے؟ اپنی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تیری بربادی کس کی؟ ہماری نہ آپ کی۔ سنتوں کو پامال کرنے والوں کی بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، حالات ہیں نا، حالات، چھپا کر آستینوں کے اندر بجلیاں چھپا کے رکھی ہیں۔ بہت ساری بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے فتنے آئیں گے تمہارے پر اگر تم نے دین کے اوپر نہیں آئے، اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں آئے۔ چھپا کر آستین میں کو خبر پڑے نہیں، خبر پڑے آستین کے اندر رکھی ہوئی، تمہارے اندر سے ہی اٹھیں گے فتنے۔ چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ انادل سے مراد یہاں علماء ہیں، جاننے والے ہیں۔ علماء سے مراد سند یافتہ ہی نہیں، جو جتنی دین کی بات جانتا ہے اس کو میرے دوستوں بزرگوں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر خاموش، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے گھروں میں خاموش مت بیٹھو، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے اپنے آشیانوں میں، یعنی اپنے گھروں کے اندر غافل مت بیٹھو، اب مصیبت آ رہی۔ آج مسلمان کو چین ہے؟ پہلے ہم سنتے تھے وہ عربوں کے اندر، اور اب یہ ساری مصیبت یہاں ہمارے ملک تک آ گئی، ہماری مسجدوں تک آ گئی، ہمارے مدرسوں تک آ گئی، ہماری نمازوں تک آ گئی۔ اور میں تقریباً آپ کو یہ بزرگوں کے کہنے پر 2010 سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے مکاتب اور جن کے مساجد راولی زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے اور انہوں نے ریکگنائز نہیں کروائی، وہ ابھی تک نہیں کروائی، ابھی تک مسلمان کتنا سو رہا ہے، ابھی تک نہیں کروائی۔ یہ سب توڑیں گے، ہماری مسجدیں ٹوٹیں گی، ہمارے مدرسے ٹوٹیں گے، اور اس میں حالات صحیح نہیں کیے، صحیح طریقے سے نہیں چلائے۔ سنو علماء بھی سنو، اگر صحیح طریقے سے مدارس کو نہیں کیا اور خام خواہ کے شو کرتے رہے، بڑے بڑے جلسے، میرے دوستوں یہ سب مصیبت میں پڑنے والے ہیں، سب مصیبت میں پڑنے والے ہیں۔ میرے دوستوں سوچو ہم کیا کر رہے ہیں۔ انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے، پورے علماء کو کہا ہے انہوں نے، باغ کے نہ بیٹھے، اپنے آشیانہ اپنے گھر میں خاموش نہ بیٹھے۔ ہاں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو، عوام کو، یہ لوگ جتنے بھی اسلام دشمن تحریکیں جو چل رہی ہیں وہ علماء کو اور عوام کو الگ الگ کر رہے ہیں، اس میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء بھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ ایک بیچاری تبلیغ جماعت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، ہمارے کتنے علماء ہیں، ایک مسجد اگر پکڑ لیں تو محلے والوں کو جمع کر کے دین کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ میں روزانہ کا نہیں کہہ رہا، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ عوام کا
علماء کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق و ربط نہیں رہا، کانٹیکٹ ہی نہیں رہا، اور عوام کا علماء کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا۔ جمعہ کے دن تھوڑی دیر بات ہو جاتی ہے، وہ بھی 5-10 منٹ ہو جائے تو ٹوکنے والے ملیں گے، سننے والے نہیں ملیں گے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، یہ علماء دین سے دوری کی علامت ہے، یہ دین سے دوری کا۔ ہماری قوم غافل ہے، ہماری قوم بھولی ہے۔ میرے دوستوں دیکھو اتنے سارے، دیکھو اتنا سارا ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر بیٹھے، اللہ اگر کسی کو مار رہے ہیں، ہمارے اداروں کے اوپر، ہماری نماز کے اوپر، ہمارے فرائض کے اوپر معاملے ہو رہے ہیں، تو اس کی کم سے کم مدافعت تو ہونی چاہیے۔ مدافعت کے لیے بھی نہیں، مدافعت کہتے ہیں اپنے 100 بچاؤ، اس کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ 100 بچاؤ، اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑ پڑو، مگر میرے دوستوں اپنی جان بچانا شریعت کے اندر فرائض میں ہے، فرائض میں داخل ہے۔ اور پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں چھیلا شعر ان کا یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، کہ یہ خاموش چپ چاپ کب تک بیٹھے گا تو؟ اللہ بھائی چپکا خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ذکر میں تلاوت نماز میں اس میں لگا ہوا ہے، یہ خاموشی کب تک؟ لذت فریاد پیدا کر، اپنے نیک اعمالوں کے اندر لذت ایسی پیدا کر، ایسی لذت پیدا کر کہ دعائیں آسمان پہ جا رہی ہوں، نمازیں آسمان پہ قبول ہو رہی ہوں، ہمارے نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہوں۔ میرے دوست بزرگوں آج ہم نماز بھی نہیں سیکھتے، صحیح نماز نہیں کرتے، میرے دوست بزرگ ہمارے بیپار صحیح نہیں کرتے، تجارتیں صحیح نہیں کرتے، ہمارا کھانا پینا بھی صحیح نہیں، لذت فریاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ صحابہ منٹوں میں بکری دو لو اتنی دیر میں، اور اونٹنی دو لو اتنی دیر کے اندر مسئلہ حل کر دیتے تھے 2 رکعت کا۔ اور ہماری نماز بھی اتنی نہیں بنی کہ ہم 2 رکعت کے اوپر اپنا سر کا درد دور کر سکیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں یہ حالات اس میں چل رہے ہیں، اس لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ ربط پیدا کریں اور علم کے ذریعے سے ربط پیدا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی کام کے اندر شور شاہ نہ کرو، ریکگنائز کوئی بھی ادارے ہمارے اس کو قاعدے سے کو ریکگنائز کرو تاکہ ہم کسی آنے والی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگ اپنی مساجد کے اندر یہ 4-4 5-5 بھونگلے لگا رکھے نا نماز میں، اتنی ساری راڑا پڑتے، اتنے سارے بھونگلے لگانے کے بعد بھی آتے تو اتنے ہی جتنے آتے، تو ہمارے 4 بھونگلے کام کے کیا؟ ہماری مسجدیں کیوں برباد ہو رہی ہے؟ ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے نماز چھوڑی۔ میں بہت دور نہیں جاتا، یہاں پٹن پرواز پاٹن کی مسجد کے اندر جامع مسجد ہے نا، 10 دن میری جماعت رکی، 10 دن۔ آج اس مسجد کو بند کر دیا گیا ہے، اس مسجد کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو کہا کہ نماز کو مسجد کو آباد کرو۔ ایسی کتنی مسجدیں ہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ جب تیرے کو نماز پڑھنی نہیں تو مسجدوں کو بھی فتنہ آئے گا، مسجدوں کو تباہی آئے گی۔ میری بات کو سمجھیو، ہمارا قصور ہے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، ہمارا قصور ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگ اس کو دھیان میں لے کر کے اپنے ہر معاملے کو، چاہے ذاتی مکان کا ہی نہیں، جتنے بھی دینی معاملات اس کو ریکگنائز کرو، قاعدے سر کرو، اور قاعدے سر کر کے اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔